तो आपको 25वां सबक 25वें सबक का खुलासा देख लीजिए ध्यान से। 25वें सबक में इसमें मकसूर और इसमें मनकूस का एराब बताया गया था। इसमें मकसूर और इसमें मनकूस का एराब, ठीक है। तो इसमें मकसूर का एराब क्या है वो यहाँ देख लें जी, जस्ट एक मिनट। इसमें मकसूर का जो एराब है और उस इसम का, ठीक है, और उस इसम का एराब जो याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ है। दो बातें बताना चाह रहे यहाँ पे कि इसमें मकसूर का एराब और फिर उस इसम का एराब, ठीक है, जो याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो, वैसी या जो फर्स्ट पर्सन वाला हो, ठीक है, उसकी तरफ मुजाफ हो, तो उसका एराब क्या होगा? तकदीरी होगा। एराब कभी लफ्जी होता है, ठीक है, लफ्जी में भी कभी क्या कहते हैं बिल हर्फ होता है और कभी बिल हरकत होता है, और कभी क्या होता है तकदीरी होता है। तकदीरी यानी नॉन रिटन, लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको मानना होगा कि यहाँ पे रफा है, यहाँ पे नसब है, यहाँ पे जर है, ठीक है। तो इसमें मकसूर का और उस इसम का जो याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो, उसका एराब क्या होता है? तकदीरी होता है। तकदीरी यानी पोशीदा होता है, मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है। यानी तीनों हालतों में, अब तीन हालत क्या क्या है वो तो एकदम जब एराब के कंडीशन को हम पढ़ते हैं तो तीन हालत जो होता है वो हालत रफ़ी होता है, हालत नस्बी होता है और हालत जर्री। इन तीन हालतों को एकदम जहन में रखना है, ठीक है। यानी तीनों हालतों में, ठीक है, एराब जाहिर नहीं होता। तीनों हालतों में इसमें मकसूर का और उस इसमें का जो या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो, उसका एराब तीनों हालतों में जाहिर नहीं होता, ठीक है। जैसे जा मूसा, तो यहाँ पे देख ले, मूसा हालत रफ़ी की वजह से मूसा पे पेश होना चाहिए क्योंकि रफ़ा के माना पेश, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो मूसा है इसमें मकसूर है, तो इसकी जो एराब होगी वो तकदीरी, यानी हम मान लेंगे कि यहाँ पे रफ़ा हो रहा है। क्यों रफ़ा हो रहा है? क्योंकि जा का फाइल बन रहा है, फाइल हालत रफ़ी में होता है, ठीक है। ऐसे ही जा गुलामी, गुलामी माई गुलाम, मेरा गुलाम, ठीक है, माई सर्वेंट। तो जा के साथ हम गुलामी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुलामी पे आप पेश नहीं लगा सकते, गुलामीयू नहीं कर सकते, बल्कि आपको मानना होगा कि ये गुलामी का जो एराब है रफ़ा तकदीरी है, यानी रफ़ा है यानी पेश है, कैसा है? नॉन रिटन है, ठीक है, माना हुआ है, अंडरस्टूड है, ठीक है। उसके बाद हालत नस्बी को देखें, राइतू, राइतू फेल और फाइल है इसके अंदर, मूसा ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट होने की बिना पर क्या बनना चाहिए था? नसब, यानी इस पर जबर होना चाहिए था। लेकिन आप जबर दिखा नहीं सकते क्योंकि ये इसमें ये मूसा जो है इसमें मकसूर है, इस पर ऑलरेडी खड़ा जबर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब खड़ा जबर भी लगा रहे और आप जबर भी लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो मूसा का जो एराब है मानना होगा कि एराब जो है नसब तकदीरी है, नसब यानी जबर है और तकदीरी है यानी नॉन रिटन है, माना हुआ है, अंडरस्टूड है, ठीक है। ऐसे ही राय तो गुलामी, मैंने अपने गुलाम को देखा, तो इसमें भी यह हालत नस्बी में है गुलामी। अगरचे गुलामी मुरक्कब इजाफी है, मुजाफ और मुजाफिल है, गुलाम मुजाफ है या ज़मीर मुजाफिल है। यही तो कहा इसमें मकसूर का या फिर उस इसमें का जो या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो, तो मूसा जो हो गया ये इसमें मकसूर हो गया, ठीक है। और गुलामी जो हो गया, गुलाम या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो रहा है, या मुतकल्लिम का मुजाफ बन रहा है गुलाम, ठीक है। तो इसका एराब जो होगा तकदीरी होगा, यानी अंडरस्टूड होगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। आप लिख कर नहीं दिखा सकते, वहाँ पे पेश जबरदस्ती नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद हालत जर्री को देख लेते हैं। मररतू बि मूसा, मैं मूसा के पास से गुजरा, तो मूसा के शुरू में बा हर्फ जर लगा हुआ है और हर्फ जर के आखिर में जो आता है वो क्या होता है? उस पे जेर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मूसा जो है इसमें मकसूर है, इसका जो एराब होगा वो लफ्जी नहीं हो सकता, लफ्जी यानी रिटन नहीं हो सकता, बल्कि तकदीरी होगा, यानी नॉन रिटन होगा, अंडरस्टूड होगा, ठीक है।
तो बिमूसा, अगरचे खड़ा जबर है मूसा पे, लेकिन इसको ये जो मूसा की जो हालत है, ग्रामेटिकल कंडीशन है, वो हालत जर्री ही है, ठीक है। केस जो है वो जेनेटिव केस ही है, ठीक है। उसके बाद बेगुलामी, तो यहाँ पे भी जर जो है तकदीरी है। उसके बाद 8वां में था इसमें मनकूस। इसमें मनकूस के यहाँ पे इसमें मनकूस की तारीफ इस किताब में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अलकाजी जो है ये इसमें मनकूस है, ठीक है, इसमें मनकूस की मिसाल है। इसमें मनकूस के दो एराब तकदीरी होते हैं। इसमें मनकूस के दो एराब तकदीरी होते हैं। दो एराब तीन एराब होता है ना, हालत रफ़ी में अलग होता है, नस्बी में अलग होता है और जर्री में अलग होता है। तो इन तीन में से दो एराब जो है इसमें मनकूस का यानी काजी का, वो क्या होगा, तकदीरी होगा, नॉन रिटेन होगा, अंडरस्टूड होगा, ठीक है। कौन कौन, यानी रफ़ा यानी नॉमिनेटिव केस वाला, और जर लफ्जों में जाहिर नहीं होंगे। आप इसको इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। अब इन दोनों को देख लें। जाअल काजी, काजी के आखिर में क्या कहते हैं, हरकत जाहिर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हरकत जो जा की वजह से हालत रफ़ी में जो पेश आना चाहिए था, वो पेश, वो रफ़ा जाहिर नहीं, अभी क्या झूठ बोलेगा, इसने मांगा ही नहीं। माइक बंद कर लें, ठीक है। तो काजी के ऊपर, ठीक है, रफ़ा तकदीरी है काजी के ऊपर। ये जाल काजी पहले वाले में भी यानी हालत रफ़ी में भी, और आखिर वाला यानी थर्ड में मरतु बिल काजी हालत जर्री में भी क्या है, जर तकदीरी है, ठीक है। लेकिन इसी के बारे में बता रहे हैं, इसमें मनकूस यानी काजी के बारे में, कि इस पर जो नसब होता है, नसब यानी ज़बर होता है, वो लफ्जी होता है। नसब लफ्जी होता है यानी लफ्जों में होता है। देख लें, रअयतुल काजिया, इसमें काजिया, काजिया के आखिर में ज़बर है, ठीक है। तो ये ज़बर जो है रिटन है, लिखा हुआ है, लफ्जों के ऊपर है, तो इसे क्या कहेंगे, नसब लफ्जी। ज़बर को नसब कहते हैं, और ये लफ्ज के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, नसब लफ्जी। जी, ये तो कल के लेसन का खुलासा था। उसके बाद जमा मुज़क्कर सालिम की, जमा मुज़क्कर सालिम की जब या मुतकल्लिम की तरफ इजाफत हो, जमा मुज़क्कर सालिम समझ गए, जैसे मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमूना, ये जमा मुज़क्कर सालिम है, मुस्लिमूना, ठीक है। जब मुस्लिमूना की इजाफत या मुतकल्लिम की तरफ आप करेंगे, तो उसका जो रफ़ा होगा यानी हालत रफ़ी वाला जो होगा, उसमें वाव तकदीरी होगा। वाव तकदीरी किसे कहते हैं, यानी वाव को हमें मानना होगा, वाव को हमें मानना होगा, हम वाव को दिखा नहीं सकते, लफ्जों में दिखा नहीं सकते। तो जाहिर है जिसको दिखा नहीं सकते वो क्या होगा, लफ्जी नहीं होगा बल्कि तकदीरी होगा, ठीक है। यहाँ देखे हाउलाई मुस्लिमिया, ये हाउलाई की खबर बन रही है मुस्लिमिया, ठीक है। ये मुस्लिमू था, मुस्लिमू क्या है, जब मुज़क्कर सालिम है, उसकी इजाफत या मुतकल्लिम की तरफ किए, ठीक है। तो इसमें जो वाव है ना, वो तकदीरी है यानी नॉन रिटन है, माना गया है, समझा गया है। और वो कैसे, वो ऐसे कि इसकी तालील करेंगे, और तालील जो है नहव में नहीं होता है, सर्फ में होता है, सर्फ का मौजू है, सर्फ का उन्वान है, ठीक है। तो इसकी जो असल थी, इसका जो असल था, इसकी जो असली शक्ल थी तालील के हिसाब से, वो क्या था, मुस्लिमूना और या था, ठीक है। मुस्लिमूना था, उसकी इजाफत या की तरफ किए, तो पहले इजाफत की वजह से नून गिर गया, इजाफत जब करते हैं तो जमा का नून गिर जाता है। फिर क्या कर दिया, पहले इजाफत की वजह से नून गिरा, तो मुस्लिमूया हो गया। फिर एक कायदा है, एक खास कायदा है जो सर्फ के क्या कहते हैं, इल्मुस्सिगा में आपको क्या कहते हैं, एक अरबी दोम, हाँ अरबी अव्वल अरबी दोम की किताब में, यानी सर्फ की 2-3 किताब पढ़ने के बाद एक किताब आती है, उसका नाम है इल्मुस्सिगा। उसमें एक कायदा है मरमियुन का कायदा, ठीक है। उसके कायदे से क्या होगा कि वाव को मुस्लिमू या जो है उसके वाव को या से बदल देंगे, ठीक है। तो अब जब या से बदल देंगे तो लगातार 2 या हो जाएगा, ठीक है, लगातार 2 या हो जाएगा। यहाँ देख ले, मुस्लिमू या है,
تو واو کو مرمیون کا ایک خاص قاعدہ اس سے یا اس قاعدے سے ہم نے یا میں بدل دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہو گیا؟ ڈبل یا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب دونوں یا کو ہم نے ادغام کر دیا، ادغام کہتے ہیں مرج کرنے کو، ٹھیک ہے؟ ادغام کر دیا، اس کے بعد پھر یا کی مناسبت سے لام کے پیش کو زیر دے دیا، یا جو ہے اپنے پہلے کو کیا چاہتی ہے؟ زیر چاہتی ہے، تو یا کی مناسبت سے لام کے پیش کو زیر دے دیا، تو یہ مسلمیہ ہوا۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ نحو کا ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ بس اتنا سمجھیں کہ یہاں مسلمیہ میں واو تقدیری ہے، واو پایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ مسلمیہ میں کہاں واو دکھ رہا ہے تو کہیں گے کہ جب ہم اس کی تعلیل کریں گے تو اس کے اندر واو پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد رأیتو مسلمیہ اور مرتو بھی مسلمیہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا کل کے سبق کا خلاصہ۔ آج جو ہے آپ کو پڑھنا وہ ہے ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس۔ آج کا سبق سمجھ لیجئے بہت آسان ہے، 26واں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر فعل عامل ہوتا ہے، یاد رکھیں گے، ہر فعل عامل ہوتا ہے، فعل یعنی ورب، ٹھیک ہے؟ اور عامل کے معنی ہوتے ہیں عمل کرنے والا، ٹھیک ہے؟ ہر فعل عامل ہوتا ہے اور عمل کرنے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں، عمل کرنے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ معروف اور مجہول۔ ہر فعل عامل ہوتا ہے، یاد رکھیں گے جتنے بھی ورب ہیں وہ عامل ہوتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عمل کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں، ورب کی دو قسمیں، ایک ہو گیا معروف اور دوسرا ہو گیا مجہول، ٹھیک ہے؟ معروف و مجہول بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ فعل معروف کیا ہے؟ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہے، جس کا فاعل معلوم ہو۔ اس کو اور آسانی سے سمجھیں گے۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو۔ یاد رکھیں، کوئی بھی فعل جو ہوتا ہے، فعل کہتے ہیں کام کو، دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے اچھا یا برا تو اس کے لیے ضروری ہے اس کا کرنے والا ہو۔ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کرنے والا نہ ہو اور کیا کہتے ہیں فعل پایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو فعل معروف وہ فعل ہوگا جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، ٹھیک ہے؟ اب معلوم ہو کی دو کیٹیگری ہے، دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مینشن ہو، ٹھیک ہے؟ یا پھر دوسرا کہ انڈرسٹوڈ ہو، یعنی اسی کو اردو میں اگر کہیں گے تو پہلا مینشنڈ یعنی مذکور ہو، ذکر کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مفہوم ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی یا تو لکھا ہوا ہو فاعل یا تو پھر سمجھا گیا ہو۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، چاہے لکھا ہوا ہو چاہے سمجھا گیا ہو، چاہے بولا گیا ہو چاہے سمجھا گیا ہو، لیکن فاعل ہو کسی بھی طور پہ، تو اس فعل کو کیا کہیں گے؟ جس کا فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے ریٹن ہو چاہے انڈرسٹوڈ ہو، تو اس فعل کو کیا کہیں گے؟ فعل معروف کہیں گے۔ یہ جو معروف ہے نا، اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ جس کا فاعل معلوم ہو، معروف بمعنی معلوم، ٹھیک ہے؟ جس کا فاعل معلوم ہو، جس کا کام کرنے والا معلوم ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فعل معروف۔ جیسے اکلا خالد، ٹھیک ہے؟ اکلا خالد، اکلا فعل ماضی ہے، ماضی مطلق ہے، ماضی مطلق کہتے ہیں سمپل پاسٹ ٹینس کو، ٹھیک ہے؟ اکلا خالد، خالد جو ہے فاعل ہے، تو اکلا کا جو فاعل ہے وہ خالد ہے، تو یہاں پہ مذکور ہے، مذکور یعنی ریٹن ہے، مینسنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ خالد، خالد جو فاعل ہے وہ مینسنڈ ہے، لکھا ہوا ہے، مذکور ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر خالد کو مان لیتے ہیں ہم، یہاں پر سے ہٹا دیتے ہیں، مان لیتے ہیں خالد کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے؟ چلیے مان لیتے ہیں خالد کو ہم نے ہٹا دیا، صرف رہنے دیا اکالا کو، تو اب بتائیں اکالا کا ترجمہ کیا کریں گے فعل ماضی کا؟ اس نے کھایا، ٹھیک ہے؟ وہ کھایا یا پھر اس نے کھایا، تو اس کے اندر جو اس نے یا پھر وہ ترجمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اکالا کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہی پوشیدہ جو ہے ہی، ٹھیک ہے؟ اگر اکالت ہوتا تو شی پوشیدہ ہوتا، اکالا کے اندر جو ہوا پوشیدہ ہے وہی فاعل ہوتا، تو وہ جو خالد کے نہ ہونے کی بنا پر اکالا کے اندر جو ہم
کیا کہتے ہیں ضمیر کو مفعول سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ضمیر کو کیا کہتے ہیں فاعل سمجھ رہے ہیں، تو فاعل کیا ہے انڈرسٹوڈ ہے، سمجھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اکلا کیا ہوگا، اکلا فعل معروف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر خالدن کے ساتھ لیتے ہیں تو خالد فاعل بن رہا ہے، خالد ریٹن ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دم کلیئر ہے کہ فاعل اس کا ہے اکلا کا، تو یہ فعل معروف ہوگا۔ اگر خالد کو ہٹا بھی دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اکلا، اس نے کھایا، تو اس نے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے، اکلا کے معنی تو کھانا ہوتا ہے، اس نے کا ترجمہ اس کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے، پرونون ہی پوشیدہ ہے، وہی فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاعل چاہے تو لکھا ہو چاہے تو سمجھا گیا ہو، ان دونوں کنڈیشن میں فعل کیا ہوگا، معروف ہوگا، یعنی ایکٹیو وائس، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے پیسیو وائس، پیسیو وائس فعل مجہول، ٹھیک ہے، جہل سے بنا ہے مجہول، جہل کس کو کہتے ہیں، نہ جاننے کو، ٹھیک ہے، اور معروف بنا ہے عرفان، عرفان سے، عرف کے معنی جاننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جہل کے معنی ہو جائے گا نہ جاننا۔ تو فعل مجہول، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فعل مجہول بہت چھوٹا ڈیفینیشن ہے، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ اب معلوم نہ ہو میں اس کو اچھی طریقے سے سمجھے، نہ تو لفظوں میں ہو نہ تو سمجھا گیا ہو، نہ تو لکھا گیا ہو نہ تو بولا گیا ہو۔ فعل مجہول کی کنڈیشن میں جو فاعل ہے نہ تو لکھا گیا ہو نہ تو بولا گیا ہو نہ تو سمجھا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے اوکیلا، اوکیلا کیا ترجمہ کریں گے، یہ فعل مجہول ہے، اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ یوں ہوگا کہ کھایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کھایا اگر کہیں گے تب تو ہو جائے گا، جو اس نے ہو رہا ہے وہ فاعل ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ اوکیلا کھایا گیا، کس نے کھایا یہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کس نے کھایا یہ بالکل پتہ نہیں ہے، نہ تو لفظوں میں لکھا ہوا ہے نہ تو سمجھا گیا ہے نہ بولا گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو الخبزو ہے نا، یہ الخبزو یہ نائب فاعل ہے، یہ الخبزو جو ہے نائب فاعل ہے، جو در حقیقت مفعول بھی یعنی آبجیکٹ ہے اوکیلا کا، ٹھیک ہے۔ تو اوکیل الخبزو روٹی کھائی گئی، روٹی کھائی گئی، روٹی کا کھایا جانا پایا جا رہا ہے، مگر روٹی کا کھانے والا کون ہے یہ نہ تو لفظوں میں لکھا گیا ہے نہ بولا گیا ہے نہ سمجھا گیا، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کنڈیشن میں فعل کو کیا کہیں گے، فعل مجہول، بس کام ہوا ہو، فاعل کا اتا پتہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے کنڈیشن میں فعل کو فعل مجہول کہیں گے، ٹھیک ہے۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، چاہے لکھا ہو چاہے سمجھا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے اکلا خالد، خالد نے کھایا تو خالد فاعل ہو گیا، اگر خالد کو ہٹا کے صرف اکلا کو دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا اس نے کھایا، تو یہ جو اس نے کا ترجمہ کہاں سے لائیں گے، وہ ضمیر جو اکلا کے اندر چھپا ہوا ہے، ضمیر جو چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہی اکلا کا فاعل بن جائے گا۔ تو اس دونوں کنڈیشن میں فعل کیا کہلائے گا، فعل معروف کہلائے گا۔ اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، نہ تو لکھا گیا ہو نہ تو سمجھا گیا ہو نہ تو بولا گیا ہو۔ جیسے اکیل الخبزو روٹی کھائی گئی، روٹی کا کھایا جانا پتہ ہے اور کھایا جانا بھی پتہ ہے، مگر کس نے کھایا یہ بالکل نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اب فعل معروف کی دو قسمیں، یعنی جس کا فاعل معلوم ہو اس کی دو قسمیں ہیں، لازم اور متعدی، لازم اور متعدی، ٹھیک ہے۔ فعل لازم اسی کو سمجھا رہے ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی کو۔ فعل لازم ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا انگلش میں انٹرانزیٹو ورب، فعل لازم انٹرانزیٹو ورب اور فعل متعدی ٹرانزیٹو ورب۔ لکھنا اگر چاہیں گے تو اس کو لکھ لیں بس یاد رکھنے کے لیے، فعل لازم انٹرانزیٹو ورب اور فعل متعدی ٹرانزیٹو ورب۔ اب دیکھ لیتے ہیں فعل لازم کیا ہے، فعل لازم کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل سے پورا ہو جائے، فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل سے پورا ہو جائے۔ ابھی اس کے ڈیفینیشن کو رہنے دیجیے، اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ اب تک جو بھی فعل آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یا تو آپ نے دیکھا فاعل ہے یا پھر مفعول ہے۔ کچھ ایسے فعل آتے ہیں آئے ہیں جس کے
بعد صرف فائل پایا گیا ہے اور کچھ دوسرے ایسے فعل کا استعمال ہوا ہے اب تک جس کے بعد فائل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو اب سمجھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب سے پہلے جو ہم فعل فائل پڑھتے ہوئے ہیں، فعل فائل مفعول بھی، فعل فائل مفعول بھی، جملہ فعلیہ، وربل سینٹینس، یہ جو ترکیب تھوڑا بہت سیکھتے آئے ہیں، تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک ایسا فعل ٹھیک ہے جس کے بعد صرف فائل کی ضرورت ہو، یعنی دو پارٹ پایا جا رہا ہے جس میں، ٹھیک ہے، اور اس کے برعکس کیا کہتے ہیں، ایک ایسا فائل جس کے بعد ایک ایسا فعل جس کے بعد فائل بھی ہے اور اس کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، ٹھیک ہے۔ انہی دو طرح کے فعل کو ہم لوگوں نے ابھی تک دیکھ کر آئے ہیں۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فائل سے پورا ہو جائے۔ فائل سے پورا ہو جائے کیا مطلب؟ جو فائل کے ساتھ مل کر مکمل سینس دے دے، ٹھیک ہے۔ مفعول کی، یعنی مفعول کہتے ہیں آبجیکٹ کو، مفعول کی اس کو حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ انٹرانزٹیو ورب کی مثال ہو گئی فعل لازم۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل سے پورا ہو جائے، مفعول کی یعنی آبجیکٹ کی اس کو حاجت نہ ہو۔ جیسے جلس جمیل، جلسہ فعل ماضی ہے، ماضی مطلق ہے، پاسٹ سمپل پاسٹ ٹینس ہے۔ جلسہ جمیل، جلسہ فعل ہے اور جمیل اس کا فاعل ہے۔ جلسہ فعل جمیل فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل ہو گیا اور کمپلیٹ سینس دے دیا، تو اس لیے اس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے جلسہ جو ہے فعل لازم ہے، انٹرانزٹیو ورب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی کہیں گے جلسہ جمیل، جمیل بیٹھا، اس کے بعد علی الارضی زمین پر، یا پھر فی الکرسی کیا کہتے ہیں علی الکرسی، تو یہ سب جو ہے جار مجرورات ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے، مفعول کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل سے پورا ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ اگر متعلقات یعنی جار مجرور کا استعمال ہو رہا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جلس جمیل، اس کے بعد علی الارضی، تو علی حرف جر ہو جائے گا، اور ارضی زمین، ارضی کے معنی ہوں گے، وہ ہو جائے گا مجرور، تو وہ جار مجرور اس کے بارے میں یہاں پہ کہا ہی نہیں جا رہا۔ بس اتنا یاد رکھے فعل لازم میں کہ فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل سے پورا ہو جائے۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو، ٹھیک ہے۔ مفعول کی اس کو حاجت نہ ہو، یعنی آبجیکٹ کی حاجت نہ ہو، جیسا کہ جلسہ جمیل، ٹھیک ہے، جمیل بیٹھا۔ اب اس میں اگر کوئی علی الارضی علی الکرسی جوڑ دیتا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ صرف اتنا دھیان رکھیں کہ فعل لازم میں مفعول کی حاجت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے برعکس یعنی الٹا ہے فعل متعدی۔ فعل متعدی کیا ہے؟ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل سے پورا نہ ہو۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل سے پورا نہ ہو، مفعول کی بھی اس کو حاجت ہو، آبجیکٹ کی بھی اس کو حاجت ہو۔ جیسے ضرب الاستاذ التلمیذ، ضرب الاستاذ التلمیذ، ضربہ فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا فعل ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوئی، ٹھیک ہے۔ پہلے میں دیکھیں جلسہ فعل تھا، جمیل فاعل تھا، فعل فاعل سے مل کر مکمل سینس دے دیا تو جلسہ فعل لازم ہوا۔ لیکن دوسرے میں کیا ہے؟ ضربہ کے بعد الاستاذ ہے، ضرب الاستاذ، استاذ نے مارا، یہ الاستاذ جو ہے یہ فاعل ہو گیا ضربہ فعل کا، ٹھیک ہے۔ کس کو مارا؟ استاذ نے کس کو مارا؟ شاگرد کو مارا، تلمیذہ، تو یہ التلمیذہ کیا ہو گیا؟ آبجیکٹ ہوا یعنی مفعول ہوا۔ تو یہ ضربہ ایک ایسا فعل ہے جو صرف فاعل الاستاذ پہ مکمل سینس نہیں دیا، ٹھیک ہے، بلکہ مفعول کی بھی اس کو حاجت ہوئی، ضرورت پڑی، تو ضربہ اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر مکمل سینس دے رہا ہے، اس لیے یہاں پہ جو ضربہ ہے یہ فعل لازم نہیں ہوگا بلکہ فعل متعدی ہوگا، یعنی ٹرانزٹیو ورب ہوگا۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا ضرب الاستاذ التلمیذ، استاذ نے شاگرد کو مارا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں الاستاذ، استاذ پہ کیا ہوگا؟ پیش ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا، فاعل کی حالت رفیع ہوتی ہے، حالت رفیع میں کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوتا ہے یعنی پیش ہوتا ہے۔ التلمیذ آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ یعنی مفعول، مفعول پہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت نصبی،
حالت نسبی میں کیا ہوتا ہے؟ نصب یعنی زبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قاعدہ فعل معروف. فعل معروف سمجھ چکے ہیں، جس کا فاعل معلوم ہو، چاہے بولا گیا ہو چاہے سمجھا گیا ہو. ٹھیک ہے. خواہ، خواہ اردو لفظ ہے، خواہ کے معنی ہوتے ہیں چاہے. فعل معروف چاہے لازم ہو یعنی ان ٹرانزیٹو ورب ہو، یا متعدی یعنی ٹرانزیٹو ورب ہو. فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی، فاعل کو کیا کرتا ہے؟ اپنے فاعل کو کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے فاعل کو، فعل معروف اپنے فاعل کو چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو رفع یعنی پیش دیتا ہے. ان دونوں کو سمجھیں، ان دونوں اگزامپل میں. ٹھیک ہے. قامہ جو ہے فعل لازم ہے. ٹھیک ہے. قامہ فعل لازم ہے یعنی ان ٹرانزیٹو ورب ہے. ٹھیک ہے. زیدن اس کا فاعل ہے، تو قامہ فعل لازم ہے، اس کا جو فاعل ہے زیدن. ٹھیک ہے. فعل لازم ہونے کی صورت میں زیدن جو ہو رہا ہے حالت رفع ہے. زیدن کو کیا ہو رہا ہے؟ رفع ہے. یہ قامہ فعل لازم ہے، یہ اپنے فاعل زیدن کو کیا دے رہا؟ رفع دے رہا. فاعل کو رفع دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ضربہ ابھی پڑھ کر آئے ہیں کہ ضربہ جو ہے فعل متعدی ہے، صرف فاعل پہ مکمل نہیں ہوتا بلکہ مفعول کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے. ضربہ زیدن بکرن. ٹھیک ہے. تو ضربہ اگرچہ فعل متعدی ہے لیکن یہ اپنے فاعل یعنی زیدن کو کیا دے گا؟ یہ جو زیدن ہے بیچ میں، زیدن کو رفع ہی دے گا. یہی قاعدے میں بتا رہے ہیں کہ فعل معروف چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو، ان ٹرانزیٹو ورب ہو یا ٹرانزیٹو ورب ہو، اپنے فاعل کو، ٹھیک ہے، رفع دیتا ہے. اپنے فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے. فعل لازم کی مثال قامہ زیدن. قامہ فعل لازم ہے، اس کا فاعل زیدن ہے تو زید کو رفع دیا. اور فعل متعدی کی مثال ضربہ فعل متعدی ہے یعنی ٹرانزیٹو ورب ہے، یہ بھی اپنے فاعل یعنی زیدن کو رفع یعنی پیش دے گا. یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو پوچھیں. جی ہاں جی بولیے فقیرہ شیخ صاحب. انمیوٹ کر دیا میں نے، دھیان دیجیے گا. جی سر ایک معروف مجھول جو وہ اس میں نورانی قاعدہ میں ہوتا ہے، کیا تو بولا؟ یہ سمجھا دیں گے. نہیں آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی ہے تھوڑا. ایک معروف مجھول جو یہاں پر جس کی تعریف بیان کی ہے معروف و مجھول کی، تو وہ معروف و مجھول ایک اس میں نورانی قاعدہ میں آتا ہے، تو اس میں مطلب کیسے سمجھا جائے گا؟ یہ سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ نورانی قاعدہ والا معروف و مجہول نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو مراد ہے یہ بالکل بتا سکتے ہیں؟ ہاں بتا سکتے ہیں. وہاں پہ جو معروف و مجہول ہے وہ الگ سینس میں ہے. یہاں پہ جو معروف و مجہول ہے یہ الگ سینس میں ہے. وہاں پہ جو معروف و مجہول ہے جیسے میں بتاتا ہوں نورانی قاعدہ والی. ٹھیک ہے. جیسے با پیش بو. ٹھیک ہے. با پیش بو اگر تلفظ ہم کرتے ہیں تو یہ با جو ہے، یہ با پہ جو پیش کی جو ادائیگی ہو رہی ہے معروف ادائیگی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جیسے بوڑھے پرانے لوگ جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں انہیں برا نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو دو کے بجائے دو جو پڑھتے ہیں، دال پیش دو پڑھتے ہیں، او کے مانند، او جیسی آواز جو نکالتے ہیں وہ مجہول کہلاتا ہے. سمجھے؟ تو وہاں پہ الگ معروف مجہول ہے. یہاں پہ معروف مجہول کو میں نے اچھی طریقے سے بتانا چاہا. معروف بمانا نون یعنی جانا ہوا یعنی جس کا فاعل معلوم ہو. ٹھیک ہے. اور مجہول بمانا ان نون یعنی جس کا فاعل ان نون ہو یعنی پتہ نہیں ہو. ٹھیک ہے. تھوڑا کنفیوژن ہو رہی تھی. جی نہیں تو وہ بالکل ہاں وہ تلفظ سے متعلق ہے. اور یہاں پہ جو ہے معروف و مجہول یعنی فاعل کے حساب سے معروف کو ہم دوسرے میننگ میں لے رہے ہیں. معروف بمانا نون
یعنی معروف بمانا معلوم. معلوم کو کیا کہتے ہیں؟ معلوم کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ نون. اور مجہول بمانا ان نون، نامعلوم. ٹھیک ہے، جہل سے بنا مجہول. اچھا سوال تھا، بہت اچھا تھا. کیا کہتے ہیں اس میں جو تھا نورانی قاعدہ میں با پیش بو اگر پڑھتے ہیں، بی یو کی طرح تلفظ اگر نکالتے ہیں، بی یو کی طرح تلفظ اگر نکالتے ہیں تو وہ ہو جائے گا معروف. اگر کوئی بی او کی طرح با پیش بو کا تلفظ نکالتا ہے تو وہ مجہول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، مجہول سے بچنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے معروف. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آگے ہے قاعدہ فعل معروف. فعل معروف تو اب سمجھ میں آگے، جس کا فاعل معلوم ہو، چاہے لکھا گیا ہو یا بولا گیا ہو یا سمجھا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو فعل معروف جس کا فاعل معلوم ہو. ٹھیک ہے، متعدی. فعل معروف متعدی، متعدی سمجھ چکے ہیں، یعنی ٹرانزیٹیو. ٹھیک ہے، ٹرانزیٹیو جس کو مفعول کی بھی حاجت ہو. فعل معروف متعدی 7 اسموں کو نسب دیتا ہے. اسم کی جمع ہے اسموں، ناؤنس. 7 اسموں کو نسب دیتا ہے. فعل معروف متعدی جو ہے 7 اسموں کو نسب یعنی زبر دیتا ہے. نسب یعنی زبر دیتا ہے. وہ کون کون ہے؟ 5 تو آپ کے مفعولات ہو گئے، 5 مفعول یاد ہوگا. مفعول مطلق، مفعول به، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو. یاد آیا نا؟ مفعول مطلق، مفعول به، مفعول لہو، مفعول فی، مفعول معہو. یہ 5 مفعول ہو گئے. ٹھیک ہے، ان 5 مفعولوں کو یہ فعل معروف متعدی کیا دے گا؟ زبر دے گا. اور حال کو، حال کسے کہتے ہیں؟ جیسے جاء زید راکبا، زید آیا سوار ہو کر. ٹھیک ہے، تو زید کیا ہو گیا؟ ذل حال ہو گیا، حال والا. اور راکبن جو سوار ہو کر آ رہا ہے وہ کنڈیشن بتا رہا ہے، وہ حال ہے. ٹھیک ہے، تو حال کو بھی فعل معروف متعدی جو ہے کیا دے گا؟ نصب یعنی زبر دے گا. اس کے بعد تمیز کو، ٹھیک ہے، تمیز کو بھی فعل معروف متعدی جو ہے کیا دے گا؟ نصب دے گا. تمیز آپ نے آپ سن چکے ہیں، رأیت احد عشر کوکبا. رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے. کوکبا کے معنی ستارہ. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کو ہٹا کر، کوکبا کو ہٹا کر کہے، صرف اتنا کہے رأیت احد عشر، احد عشر کے معنی ہوں گے 11. ٹھیک ہے، اور رأیتو کے اندر فعل اور فاعل ہے. میں نے دیکھے، رأیتو میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ 11. اب 11 کیا دیکھا؟ اس کے اندر جو کنفیوژن تھا، جو ابہام تھا، ٹھیک ہے، اس کو دور کس نے کیا؟ کوکبن نے دور کیا. تو کوکبن نے جو احد عشرہ کے اندر کنفیوژن کو دور کیا، تو اس کوکبن کو کیا کہیں گے؟ دور کرنے والے کو، جو کنفیوژن دور کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمیز کہتے ہیں. اس سے پہلے والے کو ٹرم میں کیا کہتے ہیں؟ ممیز. ٹھیک ہے، یہ بھی گزر چکا ہے، سب پڑھی ہوئی چیز ہے، ریویژن کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کوئی دقت نہیں ہوگی. فعل معروف متعدی 7 اسموں کو نسب دیتا ہے. 5 مفعولوں کو، مفعول 5 ہے، مفعول مطلق، مفعول به، مفعول لہو، مفعول معہو، مفعول فی. ٹھیک ہے، 5 تو مفعول کو دیں گے نسب، اور ایک حال کو دیں گے، 6 ہو گیا، اور تمیز کو ہو گیا نا 7. 5 تو 7. ان 7 کو فعل معروف متعدی جو ہے کیا دیتا ہے؟ نسب دیتا ہے. اور فعل معروف لازم، فعل معروف لازم، فعل معروف جو لازم سے ہوگا وہ مفعول بھی کے علاوہ، چونکہ فعل معروف کیا کہتے ہیں؟ فعل معروف کا مفعول بھی نہیں ہوتا. فعل معروف کا مفعول بھی نہیں ہوتا، وہ صرف فاعل پہ مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور فعل معروف لازم مفعول بھی کو چھوڑ کر، مفعول بھی کے علاوہ باقی 6 اسموں کو نسب دیتا ہے. باقی 6 اسموں کو نسب دیتا ہے. تو وہ 6 اسم کون کون ہیں؟ 6 اسم میں یاد رکھیں، پھر سے سنیں، یہ جو 5 آپ نے سنا نا، 5 مفعول، 5 مفعول میں سے مفعول بھی کو صرف ریموو کر دیجئے. مفعول مطلق، اس کے بعد میں نے کہا تھا مفعول بھی، تو مفعول بھی کو ہٹا دینا، کیونکہ فعل معروف کا مفعول بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو، 4 ہو گیا.
اور پانچواں ہو گیا حال اور چھٹا ہو گیا تمیز. ٹھیک ہے, ان 6 اسموں کو جو فعل معروف لازم ہوگا یعنی انٹرانزیٹو والا جو فعل معروف ہوگا وہ کیا دے گا؟ نصب یعنی زبر دے گا. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ ٹائم ہے قواعد وغیرہ جو پڑھ رہے ہیں, رولز وغیرہ جو پڑھ رہے ہیں, پہلی بار کوئی بھی پڑھیں گے تو ان کو تھوڑا سا عجیب سا لگے گا, لیکن اس کو جب ریویژن کرتے رہیے گا تو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا, بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا. ریویژن ایک دم مینڈیٹری ہے, ایک دم لازمی ہے. ٹھیک ہے, اگلا جو ہے قاعدہ فعل مجہول. مجہول سمجھ چکے ہیں, جس کا فاعل نہ تو لکھا گیا ہو نہ تو بولا گیا ہو. فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے. اب جانتے ہیں کہ فعل معروف جو ہوتا ہے وہ مفعول بہ کو فعل معروف کیا کرتا ہے؟ فعل معروف مفعول بہ کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن فعل مجہول کا کیا کہتے ہیں؟ فاعل تو ہوگا نہیں. جیسے ضربہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, ضربہ مارا گیا, تو یہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے, ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو وائس ہے. مارنے والا کون پتہ نہیں, ضربہ مارا گیا. تو یہ جو ضربہ ہے فعل مجہول ہے, یہ فاعل کے بجائے, ٹھیک ہے, اس کا فاعل تو ہوتا نہیں ہے, تو فاعل کا جو درجہ ہوتا تھا, یعنی فعل معروف میں فاعل پایا جاتا ہے تو فعل مجہول میں تو فاعل پایا نہیں جاتا ہے. اس کے بعد جو رہتا ہے وہ مفعول بھی کہلاتا ہے اور وہی نائب فاعل بھی کہلاتا ہے. تو فاعل کا درجہ دے دیتا ہے مفعول بھی کو. ٹھیک ہے, فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول بھی کو رفع دیتا ہے, رفع یعنی پیش. تو آپ دیکھ لیں ضربہ جو ہے یہاں پہ, ضربہ کے معنی مارا گیا. ٹھیک ہے, فعل مجہول ہے اور اس کا فاعل تو ہے نہیں. مارا گیا, کس نے مارا کوئی پتہ نہیں. زیدن زید مارا گیا, تو زید تو مفعول بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مفعول بھی کو ہی رفع دیتا ہے. فعل مجہول جو ہے مفعول بھی کو ہی رفع دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی مفعولوں کو نصب دیتا ہے, اور باقی جو اس کا مفعول ہوتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ یہ فعل مجہول نصب دیتا ہے. اب دیکھیں سب سمجھ میں آ جائے گا. ضرب زیدن, پہلے پورے کا ترجمہ دیکھ لیں. ضرب زیدن, ضرب الگ الگ کر کے بتاؤں گا. ضرب مارا گیا, ٹھیک ہے, فاعل معلوم نہیں. زیدن یہ مفعول بھی ہے یعنی نائب فاعل ہے. زید مارا گیا. ٹھیک ہے, یوم الجمعہ یہ مرکب ہے دونوں مل کر کے. ٹھیک ہے, یوم الجمعہ جمعہ کے دن, زید مارا گیا جمعہ کے دن. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہے امام الامیری, یہ دونوں ملا ہوا, بادشاہ کے سامنے. امامہ کے معنی سامنے, امیر کے معنی بادشاہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ضربن شدیدن, خوب مار. ٹھیک ہے, ضربن شدیدن خوب مار. اس کے بعد ہے فی دارہی, اپنے گھر میں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہے تادیبن, ادب سکھانے کی غرض سے. دیکھا کتنی ساری چیزیں ہیں اس میں. ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیری ضربا شدیدا فی دارہ تادیبا. اسے پھر پہلے توڑ توڑ کے سمجھاتے, اس کے بعد اکٹھے ترجمہ بتائیں گے. ضربا مارا گیا. ٹھیک ہے, اس کا فاعل پتہ نہیں ہے. زیدن یہ مفعول بھی ہے, زید مارا گیا. ٹھیک ہے, مفعول بھی ہے. نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل انفیکٹ مفعول بھی ہی ہوتا ہے. نائب فاعل حقیقت میں مفعول بھی ہوتا ہے. یہ باتیں آپ کو بتا چکے ہیں, کتاب میں گزر چکا ہے. نائب فاعل در حقیقت مفعول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے یوم الجمعہ, جمعہ کے دن. امام الامیری, بادشاہ کے سامنے. ضربن شدیدن, ٹھیک ہے, خوب مار. فی دارہی, اپنے گھر میں. تادیبن بغرض کیا کہتے ہیں؟ ادب سکھانے. اب اس کا ترجمہ یہاں دیکھیں, پورے کا ترجمہ. ضرب زیدن, زید مارا گیا, اتنے کا ترجمہ. یوم الجمعتی, یہ ہو گیا جمعہ کے دن. امام الامیری, امیر کے سامنے. اس کا ضربن شدیدن, سخت مار. فی دار ہی, اس کی حالت بتا رہے ہیں. در آ حالے کے, یعنی اس کنڈیشن میں. در آ حالے کے, یہ تھوڑا سا مشکل الفاظ لگ رہا ہے, آسان اردو نہیں ہے. اس حال میں کے, ٹھیک ہے, حال کو بتا رہا. در آ حالے کے, اس حال میں کہ وہ گھر میں تھا. کس حالت میں؟ اس حال میں کہ وہ گھر میں تھا. کس طور پہ مارا گیا؟ سزا کے طور پر. تادیباً جو ہے سزا کے طور پر. اب اس کی ترکیب کو دیکھیں گے تو بہت مزہ آئے گا. ٹھیک ہے,
पहले इसे डिलीट करता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले जो है इसी को कायदा जो है लास्ट वाला उसके देख लीजिए। फेले मजहूल जो है, फेले मजहूल जुरिबा फाइल के बजाय मफूल बिही को रफा देता है। इसका तो फाइल जुरिबा का होगा नहीं, तो ये जैदुन क्या है, मफूल बिही है, और नायब फाइल जो होता है वो दर हकीकत मफूल बिही होता है। ठीक है, तो इसको क्या दे रहा है, रफा दे रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। जैद मारा गया है, जैद पे क्या है, रफा यानी पेश है। ठीक है, यौमल जुमुआ जुमा के दिन, अमामल अमीरी बादशाह के सामने, जरबन शदीदन सख्त मार, पीदार ही इस हाल में कि वो अपने घर में था, तादीबन अदब सिखाने की गरज से। अब इसकी तरकीब यहाँ से देखें, इस लाइन से जैदुन क्या है बनेगा तरकीब में, जुरीबा फेले मजहूल का नायब फाइल बनेगा, और नायब फाइल दर हकीकत मफूल भी ही होता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, नायब फाइल दर हकीकत मफूल भी ही होता है। ठीक है, उसके बाद यौमल जुमुआ क्या है, देखिए ये जो यहाँ पे आया है ना, एक चीज देखें, फेले मजहूल फाइल के बजाय मफूल भी को रफा देता है, तो फाइल को तो रफा दे दिया, इसके अलावा जो मफूल आ रहे हैं जैसे यौमा है ये भी मफूल है, अमामा है ये भी मफूल है, जरबन है ये भी मफूल है, इसके बाद तादीबन ये भी मफूल है। ये बाकी मफूलों को बता रहा है यहाँ पे देखें, बाकी मफूलों को। तो पहला मफूल क्या हो गया, यौमा, दूसरा अमामा, तीसरा जरबन, और चौथा तादीबन। ये बाकी मफूलों को क्या दे रहा है, नसब। सब पे देख लें, अमामा पे क्या है, जबर है। ठीक है, जरबन पे क्या है, जबर है, जबर को नसब कहते हैं। तादीबन पे क्या है, जबर है। अब देखें जैदुन ये हो जाएगा जुरीबा का नायब फाइल जो दर हकीकत मफूल बिही होता है, और यौमल जुमुआ क्या हो जाएगा, मफूल फी, मफूल फी, मफूल फी जिसके अंदर फेल वाक़े हुआ हो। ठीक है, उसी को कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब, और एडवर्ब की दो किस्में होती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे जो मफऊल फी है यौमल जुमुआ, ये कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी को उर्दू में बोलेंगे मफऊल फी जमान, जमाने को बतलाने वाला। ठीक है, जमाने को बतलाने वाला क्या होता है, टाइम कहलाता है। मफूल फी जमान पर दलालत करने वाला, जमाने पर दलालत करने वाला कौन हो गया, यौमल जुमुआ। दिन जो है टाइम पर दलालत करता है, टाइम को बतलाता है। ठीक है, तो ये यौमा जो हो गया मफूल फी जमान हो गया, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद दूसरा देख ले यहाँ पे, अल अमामा नहीं, अल अमामा नहीं, अमामा। अमामा ये भी मुरक्कब है, मुरक्कब से मतलब हमको जुमा से कोई मतलब नहीं, ये मुरक्कब है, पहले वाले को देखेंगे। ऐसे ही अमीर से कोई मतलब नहीं हमें, अमामा को देखेंगे। ठीक है, अमामल अमीरी में अमामा को सिर्फ देखना है। अमामल अमीरी दूसरा मफूल फी है, याद रखेंगे। मफूल फी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अमामल अमीरी जो है बादशाह के सामने। ठीक है, लेकिन ये जो अमामल अमीरी है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बतला रहा है, और यौमल जुमुआ जो था एडवर्ब ऑफ टाइम बतला रहा था। यौमल जुमुआ यौमा दिन बतला रहा था, यानी टाइम बतला रहा था। और ये जो अमामल अमीरी बादशाह के सामने, ये क्या बता रहा, मकान यानी जगह, सामने, किसी के सामने होना, ये क्या है, जगह है, जगह, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अमामल अमीरी दूसरा मफूल हो गया, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, ये मकान यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, यानी मकान पर दलालत करने वाला, जगह पर दलालत करने वाला हो गया मफूल। उसके बाद जरबन शदीदन जो है, आप मफूल मुतलक पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, कि मफूल मुतलक वो मसदर है जो फेल के बाद आए और फेल के हममाना हो, फेल के बाद आए और फेल के हममाना हो। ठीक है, तो देखिए जुरीबा का जो मादा है, जो रूट वर्ड है वो जाद राबा है। ठीक है, और ये जो जरबन है इसका जो रूट वर्ड है, जो मादा है वो जाद राबा है। ठीक है, तो जो मीनिंग जरबन का है वही माना जुरीबा का है। ठीक है, तो अब इसके लाने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि फेल के माना में ताकीद पैदा किया जाए। ठीक है, जरबन शदीदन खूब मार मारना, एक था नॉर्मली मारना, एक है कि खूब मार मारना। तो इसमें फेल में ताकीद पैदा किया गया जरबन के जरिए से, जरबन शदीदन।
ضربن بھی ہے اور ضربن کی صفت یعنی ایڈجیکٹو شدیدن بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ ضربن شدیدن، یہ آپ کے ہو گیا مفعول مطلق، مفعول مطلق. اور شدیدن کیا ہو جائے گا؟ شدیدن تابع صفت، شدیدن جو ہو جائے گی یہ تابع ہو جائے گا کس کا؟ ضربن کا. بعد میں آ رہا تو تابع ہوگا، اور صفت یعنی ایڈجیکٹو ہوگا کس کا؟ شدیدن ضربن کا، ضربن کی صفت ہوگی، ایڈجیکٹو ہوگا. اس کے بعد فی داری ہی جو ہے نا، فی حرف جر ہے، دار جو ہے مجرور ہوگا کیونکہ یہ فی حرف جر کے بعد ہے. لیکن دار جو ہے پہلے مضاف ہے ہو ضمیر کا، ٹھیک ہے. تو اور مضاف الیہ تو آلریڈی مجرور ہوتا ہے، تو آخر والا جو را، آخر والا جو ہا ہے وہ بھی مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور یہ دار جو ہے مجرور ہوگا کیوں؟ اس پہ زیر کیوں ہوگا؟ فی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. فی دار ہی جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور جو ہوتا ہے نا وہ کسی فعل محذوف یعنی چھپے ہوئے فعل یا چھپے ہوئے ورب سے ریلیٹ کرتا ہے، متعلق ہوتا ہے. متعلق کو کہتے ہیں ریلیٹ کرنا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فی دار ہی سے پہلے ایک چھپا ہوا فعل تھا کائنن، ٹھیک ہے. فی دار ہی کائنن، یہ جار مجرور سے مل کر اس سے ریلیٹ کر جائے گا، ٹھیک ہے. بس ابھی اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا، بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ فی دار ہی جہاں پہ بھی جار مجرور آئے گا تو اس سے پہلے کوئی فعل محذوف ہوتا ہے یعنی چھپا ہوتا ہے، اور وہ جار مجرور اس سے ریلیٹ کر جاتا ہے. ریلیٹ کرنے کے بعد ہی ترکیب کا حصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو فی دار ہی کائنن سے ریلیٹ کر کے یعنی متعلق ہو کر حال ہوگا، حال ہوگا. ابھی نے بتایا کہ اس حال میں کہ وہ گھر میں تھا، اس حال میں کہ وہ گھر میں تھا، حال بتا رہا ہے. اور تادیبن جو ہے مفعول لہو، جتنے مفعول آپ پڑھ کر آئے ہیں وہ یہاں پہ کلیئر ہو گیا. تادیبن جو ہے مفعول لہو، ٹھیک ہے. ضریبہ میں جو مارنا پایا جا رہا ہے زیدن کو، وہ کس لیے مارا گیا؟ تاکہ ادب سکھایا جائے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا، پوری ترکیب ہو گئی کلیئر. اس میں اگر کوئی سوال ہو تو پوچھیں، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو پوچھیں. بہت ہی آسان کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا. جی آپ کو فقیرہ شخص صاحب ریویژن کرا دو اسی کو. دیکھیے، ہر فعل عامل ہوتا ہے یعنی عمل کرتا ہے، اور عمل کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. معروف ہوگا اور مجہول ہوگا. معروف کہیں گے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، چاہے لکھا ہوا ہو چاہے سمجھا گیا ہو. اس کنڈیشن میں فعل کو کیا کہیں گے؟ فعل معروف کہیں گے. جیسے اکل خالد، خالد یہ فاعل ہو گیا. اگر خالد کو ہٹا کے دیکھتے ہیں صرف اکلا تو اس نے کھایا، تو اس نے ہم کہاں سے لا رہے ہیں؟ اکلا کے معنی تو کھانا ہوگا، اس نے کہاں سے لائیں؟ اکلا کے اندر جو ہی ضمیر یا پھر ہوا ضمیر چھپا ہوا ہے وہی کیا کہتے ہیں؟ اکلا کا فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو فاعل چاہے لکھا ہو خالدن کے طور پہ یا پھر چھپا ہو ہوا کے طور پہ، دونوں کنڈیشن میں اس کا جو فعل ہوگا وہ فعل معروف ہوگا. اور اگر فعل کا فاعل معلوم ہی نہ ہو، نہ تو لکھا گیا ہو، نہ تو بولا گیا ہو، نہ تو سمجھا گیا ہو، جیسے کہ اکیل الخبز، روٹی کھائی گئی، ٹھیک ہے. تو اکیلا فعل مجہول ہے اور اس کا نائب فاعل ہے الخبز یعنی روٹی، ٹھیک ہے. اور نائب فاعل در حقیقت مفعول بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فاعل کا درجہ رکھتا ہے، اسی لیے اس کو نائب فاعل کیا کر رہا ہے؟ اکیلا فعل کیا کر رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل مجہول ہو جائے گا. پھر فعل معروف کی دو قسمیں ہوں گی، لازم یعنی انٹرانزٹیو ورب، ٹھیک ہے، اور متعدی یعنی ٹرانزٹیو ورب. فعل لازم اس فعل کو کہیں گے جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل سینس دے دے، سینٹینس کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے. اس کنڈیشن میں فعل کو فعل لازم کہیں گے، ٹھیک ہے، انٹرانزٹیو ورب کہیں گے. اور اگر ایسا فعل ہے جس کے بعد ہم فاعل کو اگر تذکرہ کرتے ہیں تو صرف فاعل پہ کمپلیٹ میننگ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، بلکہ کچھ تشنگی، کچھ طلب باقی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آبجیکٹ جب لے آتے ہیں تو وہ سینس کمپلیٹ کر دیتا ہے. تو ایسے کنڈیشن میں فعل کو کیا کہیں گے؟ فعل کو فعل متعدی یعنی ٹرانزٹیو ورب کہیں گے. جیسے
ज़रबल उस्ताजु, उस्ताज ने मारा। मैं ये सेंटेंस अगर कहता हूँ, दोनों सेंटेंस पे एक बार गौर करें। पहले लाजिम के कंडीशन में जलसा जमीलुन, मैंने कहा जलसा जमीलुन इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, वर्बल एंड इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। आपको मुकम्मल इत्तिला मिल गई, ठीक है। अब आपको आपके मन में कोई भी सवाल बाकी नहीं रह गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ज़रबल उस्ताजु, उस्ताज ने मारा, तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। आपके मन में सवाल होगा कि किसको मारा, पिटाई किसको पड़ी, ठीक है। तो किसको और हाँ, किसको, जो ये सवाल हो रहा है इसके जवाब में जो आएगा वो इसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उस्ताज ने शागिर्द को मारा। फिल मुतअद्दी की कंडीशन में जब हम सिर्फ फाइल तज़किरा करते हैं, ज़रबल उस्ताजु कहते हैं, उस्ताज ने मारा, तो सवाल ज़हन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि किसको मारा, किसको। तो उसके जवाब में जो हम लाएंगे अत्तिलमीज़ा, शागिर्द को। तो ये जो शागिर्द को है ये मफूल है, तो मफूल आया तो ज़रबा ने अपना सेंस को कंप्लीट किया। तो इस कंडीशन में ज़रबा क्या हो जाएगा, फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा। फिर फ़ेल मारूफ चाहे लाजिम हो चाहे मुतअद्दी हो, अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है। कामा जो है फ़ेल लाजिम है, ज़ैदुन इसका फ़ाइल है, रफ़ा दिया। ज़रबा अगरचे फ़ेल मुतअद्दी है लेकिन इसका फ़ाइल ज़ैदुन है, इस कंडीशन में भी ये फ़ाइल को रफ़ा देगा। उसके बाद फ़ेल मारूफ मुतअद्दी 7 इस्मों को नस्ब देता है। कौन कौन है? 5 तो मफ़ूल हो गए, मफ़ूल मुतलक, मफ़ूल बिही, मफ़ूल लहू, मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल माअहू, ठीक है। इन 5 को, और छठा हो गया हाल को, और 7वां हो गया तमीज़ को। इन 7 को फ़ेल मारूफ मुतअद्दी जो है, फ़ेल मारूफ मुतअद्दी जो है नस्ब यानी ज़बर देता है। और फ़ेल मारूफ लाजिम जो है, लाजिम इंट्रांजिटिव जो है, वो मफ़ूल बिही के अलावा बाकी 6 इसमों को नस्ब देता है। मफ़ूल बिही फ़ेल लाजिम से आता नहीं है, ठीक है। तो मफ़ूल बिही को सिर्फ हटा देना, पांचों मफ़ूलों में से 4 रह गया, मफ़ूल मुतलक, मफ़ूल लहू, मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल माअहू, 4 हो गया। 5वां हाल हो गया और छठा तमीज़ हो गया। इन 6 को फ़ेल मारूफ लाजिम जो है नस्ब देगा, ठीक है। उसके बाद फ़ेल मजहूल जो है फ़ाइल के बजाय मफ़ूल बिही को रफ़ा देता है, रफ़ा यानी पेश देता है, और बाकी मफ़ूल जो है उसको क्या देता है, नस्ब देता है। यहाँ पे देखिए ज़ुरिबा ने ज़ैदुन को, मफ़ूल बिही है ज़ुरिबा का ज़ैदुन, इसको रफ़ा दिया। और इसके अलावा ज़ुरिबा के बाकी मफ़ूल कौन कौन है? यौमा ज़ुरिबा का मफ़ूल है, और फिर जाकर के अमामा ज़ुरिबा का मफ़ूल है, दूसरे मफ़ूलात हैं, और ज़रबन ज़ुरिबा का मफ़ूल है, और तादीबन भी ज़ुरिबा का मफ़ूल है। लेकिन सिर्फ ज़ैदुन को इसने रफ़ा दिया और बाकी तमाम मफ़ूलों को नस्ब दिया। यही दूसरे लाइन में लिखा हुआ है कि फ़ेल मजहूल फ़ाइल के बजाय मफ़ूल बिही को रफ़ा देता है और बाकी मफ़ूलों को नस्ब देता है। आपने देखा ज़ुरिबा ने ज़ैदुन को रफ़ा, सिर्फ ज़ैदुन को रफ़ा दिया, उसके बाद बाकी मफ़ूल जो है जैसे यौमा है, अमामा है, ज़रबन है और तादीबन है, इन चारों मफ़ूलों को क्या दे रहा है फ़ेल मजहूल? नस्ब यानी ज़बर दे रहा है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो पूछें। सवाल कोशिश ज़रूर करें कि सवाल पूछा करें। जी, सादिक भाई। और मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आता है ना? ऐसा नहीं है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे भी अंदाज़ा होना ना चाहिए। जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आता है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी समझ आ जाता है। जी, बस मेरी एक कोशिश है और कुछ नहीं। बाकी अल्लाह के